नाज़रीन, रजब का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और अब ख़ास तौर पर कुछ घरों के अंदर तबारक की रोटी का ख़ास एहतमाम होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, उसी तबारक की रोटी को पढ़ने का आसान तरीक़ा भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, और रजबुल मुरज्जब के महीने के अंदर क्या क्या फ़जीलतें रखी हुई हैं, इन्हीं को बयान करने की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि रजब के महीने के अंदर क्या क्या वो नेक अमल हैं जो हम करेंगे, जिनका सवाब हमें कई गुना बढ़ चढ़कर मिलता हुआ नजर आएगा रजब के महीने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर ही अंदाजा कर लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगा वो ख़ास तौर पर बात करनी है तबारक की रोटी की क्या हकीकत है, किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए और इसका आसान तरीक़ा क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले रजब के महीने के अंदर तबारक की रोटी को लेकर और दीगर कुंडों की फातिहा को लेकर, 27वीं तारीख के रोज़े को लेकर जो हमारे बीच खुराफात फैली हुई हैं, उनकी क्या हकीकत है, हमें किस तरह से रजब के अंदर इबादतें करना चाहिए और रजब के महीने की क्या क्या फजीलतें हैं, इन टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोगों को रजब के महीने का पता ही जब चलता है जब उनके घर या तो तबारक की रोटी पहुंचती है या फिर कहीं से उनको कुंडों की दावत का बुलावा आता है। इससे पहले लोगों को मालूम ही नहीं होता कि रजब का महीना क्या है और इसकी अहमियत इस्लाम के अंदर क्या बताई गई है। तो देखें, सबसे पहले मैं तबारक की रोटी के बारे में आपको बताता चलूँ। तबारक की रोटी हो या फिर दीगर फातिहा खानी जो इस महीने के अंदर करी जाती हैं घरों के अंदर, इन तमाम फातिहा खानी का मतलब सिर्फ इसाले सवाब से है। जी हाँ, इसाले सवाब से मतलब है आप क्या पका रहे हैं, कितना पका रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, या क्या क्या आप एहतमाम कर रहे हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आपकी नियत इसाले सवाब की होना चाहिए। आपके पढ़ने का और दूसरों को खिलाने का सिर्फ सवाब मिलता है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें जो औरतों की तरफ से घरों के अंदर राइज हो गई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई सवा मन जब तक आटा नहीं पकेगा तो तब तक जो है तबारक की रोटी का काम पूरा नहीं होगा। तबारक की रोटी के अंदर यही चीज़ें होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं, पहली बात तो आप ये समझ लें कि जो आप इसके अंदर शर्तें लगा रहे हैं, जो आप इसके अंदर फ़र्ज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ होगी जभी फातिहा होगी, इतना आटा बनाया जाएगा तभी तबारक मुकम्मल होगी। तो पहले तो आप ये समझ लें, फातिहा खानी को उलमाए अहले सुन्नत और अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोग जो हैं वो मुस्तहब जानते हैं, मुस्तहसन जानते हैं और एक अच्छा काम समझते हुए इस काम को किया करते हैं। पिछली पूरी एक सदी से सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है कि फातिहा खानी कहाँ जायज़ है, कहाँ नाजायज़ है। कुछ लोग इसके नाजायज़ होने का दावा करते हैं, तो उलमाए अहले सुन्नत इसके जायज़ होने के सबूत देते हुए नजर आते हैं। अब किसी भी चीज़ के जायज़ होने की सिर्फ एक दलील काफ़ी है, और वो ये है कि ये कहीं पर भी नाजायज़ नहीं मिलती। जैसे कि आपको मालूम है कि कुरान के अंदर क्या क्या चीज़ें हराम है मुसलमानों के ऊपर, सबका जिक्र कर दिया गया है। कुछ चीज़ें हदीस शरीफ की रोशनी में मिल जाती हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर हराम कर दी गई हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के जायज़ होने का कोई सबूत हदीस के अंदर या कुरान के अंदर मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि किसी भी जगह पर आपने देखा होगा, जगह जगह लिखा होता है नो पार्किंग, ठीक है, डेंजर एरिया, इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर देखे होंगे, सड़कों के ऊपर भी लगे हुए, और खास तौर पर शॉपिंग मॉल के बाहर लिखा हुआ होता है कि नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब ये हुआ करता है कि आप यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, लेकिन कहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हो सकता। आप सफर में जा रहे हैं, कहीं पर आपने साइन बोर्ड लिखा हुआ देख लिया कि भाई यहाँ जो है पार्क आप गाड़ी नहीं कर सकते, तो आप जो है थोड़ी सी आगे बढ़ के कर देंगे। तो किसी भी चीज के जायज होने की जो है वो दलील सिर्फ इतनी है कि वो कहीं से भी नाजायज साबित नहीं हुई। समझ सकते हैं, पार्किंग की जगह थी, उस पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, तो आप उसको छोड़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के पार्क कर सकते हैं। इसी तरह से फातिहा खानी का भी यही मामला है कि कहीं भी हमें शरीयत की रोशनी में फातिहा खानी के हराम होने के सबूत नहीं मिलते। जब हराम होने के सबूत नहीं मिलते तो जाहिर बात है कि ये चीज़ जायज़ हो जाती है, जिसको तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा इकराम मानते हैं, और वो खुद भी कभी कभी फतवों के दरमियान फंस जाते हैं। तो इसी तरह से जवाब देते हुए नजर आते हैं कि भाई इसके कहीं से नाजायज़ होने की दलील नहीं है, तो फिलहाल ये काम जायज़ है। जैसे कि एक देवबंदी आलिम से किसी ने पूछा कि साहब ये बताएं कि किसी ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर नमाज जो है इशा की वो जमात के साथ नहीं पढ़ी, तो अब वो वितरों का क्या करे।
وطر اس کو نمازیوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یا پھر وہ وطر بھی اکیلے کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو وطر آدمی پڑھے گا جس کی نماز پہلے نکل گئی تھی، عشاء کی فرض نماز جو ہے اس نے امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، تو وہ نماز وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی بھی صورت جو ہے ناجائز ہونے کی موجود نہیں ہے، کہ اس طرح سے اگر پڑھ لے گا تو یہ ناجائز ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا۔ تو یہی ہم اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں، اور یہی کہتے ہوئے علماء اہل سنت نظر آتے ہیں کہ جب تک فاتحہ خوانی کا کوئی آپ ایسا ثبوت نہ دے دیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے یا مطلقاً ناجائز ہے، تب تک ہم مان ہی نہیں سکتے کہ فاتحہ خوانی کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو مستحب کام ہے، ہم مستحب کام کے اندر جو آپ یہ شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اس کے اندر 2 کلو گھی ہونا چاہیے، تو 21 کلو آٹا ہونا چاہیے، تو 1.25 من آٹا ہونا چاہیے، دیکھیں اس تمام چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں۔ جی ہاں، انہی کو لے کر کے ہمارے اوپر لعن طعن کیے جاتے ہیں، انہی کو لے کر کے ہمارے اوپر ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ۔ تو ان چیزوں کو پرے چھوڑ کے اب تو ایک اور چیز نکل آئی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر میٹھی روٹی بنا کرتی تھی، ہمارے بچپن کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر میٹھی روٹیاں بنا کرتی تھی، اور ان روٹیوں کے اوپر فاتحہ ہوا کرتی، تھوڑی سی روٹی ہوتی تھی اس کے اوپر فاتحہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہے بیکریز کے اندر باقاعدہ بسکٹ کی شکل میں یہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ خوانی کا اہتمام آپ کر رہے ہیں، اب بیکری کے اندر کس حالت کے اندر وہاں کے کاریگر کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ خود آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور آپ وہاں سے آرڈر دے دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ کے یہاں ڈبوں میں پیک ہو کر یہ روٹیاں یا بسکٹ آ جاتے ہیں۔ اب آنے کے بعد آپ کے یہاں پورا چٹا لگا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے طالب علمی کے دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جمعے کے دن ایک چھٹی ملتی ہے، ایک تو پورا ہفتہ پڑھائی کرنے کے بعد جمعے کے دن کی ایک چھٹی ملتی ہے، اس کے اندر بچوں کا اپنے کپڑے دھونا ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، اور دیگر نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں شاپنگ کرنے کے لیے بھی تھوڑی بہت جانا ہوتا ہے۔ تو وہی جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اسی میں رجب کے مہینے میں بھر کر لے جاتے ہیں کہ چلیے صاحب ہمارے یہاں جو ہے تبارک کی روٹی پڑی جائے گی، تبارک کی روٹی پڑی جائے گی۔ اب وہاں جا کر انسان ہی سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت ہوگی تو چلو تھوڑی دیر میں پڑھ کر آ جائیں گے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ روٹیاں موجود ہوتی ہیں، اب اس پر کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹیوں پر پڑھ کے پھونکیں گے ایک بار میں، تبارک الذی، جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے، سورہ ملک ایک بار پڑھیں گے، 2 روٹیوں پر پھونکیں گے۔ تو یہ کرتے کرتے بہت ساری جگہوں پر 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں 20 بچوں کو، لیکن تبارک کی روٹی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو دیکھیں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ روٹیوں کی تعداد اتنی نہ کریں، آپ کو مطلب اصال ثواب سے ہے، اور اصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ روٹیاں بنانے سے بہتر یہ سوچ لیں کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی اس طرح کا پریشان حال انسان موجود تو نہیں ہے جو کہ خود 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہو۔ یہ سردی کا موسم ہے، اس موسم کے اندر کسی کو گرم کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو لحاف کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں ہاسپٹل کے اندر کسی کو مریض کو دوا کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں پاس میں ہمارے مدرسہ ہے تو وہاں کے طالب علم کو جو ہے کھانے کی یا کپڑوں کی یا کتابوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کو ان کاموں کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، اصال ثواب کی نیت سے ہی جتنا پیسہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے تبارک الذی کا ختم کرانے کے لیے، اتنے ہی پیسے کو آپ لے جا کر کسی مدرسے میں ضرورت مندوں کو دے دیں، ہاسپٹل میں کسی ضرورت مند کو دے دیں، یا اپنے محلے کے اندر کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور دینے کے بعد یہ نیت کر لیں کہ اے پروردگار، یہ پیسہ میں نے فاتحہ خوانی کے لیے رکھا تھا، تو اس کا اجر و ثواب مجھے بھی عطا فرما اور میرے مرحومین کو بھی عطا فرما جن کے لیے میں ایصال ثواب کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو ایسا کرنے پر آپ کو فاتحہ خوانی کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی، اب جو رہی خرافات، اسی طرح سے ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ کنڈوں کا جو ایک پروسیس چلتا ہے فاتحہ خوانی کا، حالانکہ جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، کر سکتے ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کنڈیشن اتنی بنا کر رکھ دی ہیں کہ اب جو ہے کنڈ ہمارے یہاں ہوں گے، اب کسی کے حالات بہت ہی زیادہ کمزور ہیں تو اس کی بیوی بھی اس کے کان میں اٹھ رہی ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے فاتحہ خوانی کنڈوں کی تو کرا نہیں ہے، اور کرا کے ہی رہوں گی میں، تو بھائی میرے بھائی آئیں گے، میری بہن آئے گی، اس طرح کا جو ماحول بن جاتا ہے کہ باقاعدہ فاتحہ کے نام پر دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر، اور حالانکہ اس کے شوہر کی اتنی حالت بھی نہیں ہوتی، کنڈیشن اتنی بری ہوتی ہے فائنینشیل، ہر انسان جانتا ہے اپنی جیب کے حال، کہ اس کی کنڈیشن اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ شام کو خود اپنے گھر میں روٹی کا اہتمام کر پائے، لیکن اس کی بیوی زبردستی کر کے، وہ شوہر بیچارہ کہیں سے قرض لائے، ادھار لائے، کسی بھی طرح لے کر کے آئے، اب وہ پوریاں بن رہی ہیں میٹھی اور پھیکی، اور اس کے بعد میں وہی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، دعوت ہوئی، اب شوہر خود قرضے میں آ گیا۔ تو اس طرح کی فاتحہ خوانی کرنے سے بچیں، اور اس کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کریں،
اور جہاں رہی ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کی بات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رجب المرجب جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کا وہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر مسلمان کو اپنے کھیت کی طرح نیکیوں کا بیج بونا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں اسی دانے کو پانی لگانا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں اپنی کھیتی تیار ہونے کے بعد اسے فصل کاٹنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان فاتحہ خوانی میں تو ہم لگ جاتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، الحمدللہ تمام اہل سنت والجماعت کے گھروں میں فاتحہ خوانی ہوا کرتی ہے اور ہوتی رہنا چاہیے، لیکن فاتحہ خوانی کو ہی صرف ترجیح دی جاتی ہے اور دیگر عبادات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن کے گھروں کے اندر قرآن عظیم صرف طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، ہفتے ہفتے میں بھی نماز پڑھنے کی ان کی جو ہے ہمت نہیں ہوتی ہے، ایسے گھروں کے اندر بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام خوب زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو عبادتیں آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں، آپ سے سوال و جواب صرف انہی عبادتوں کا ہوگا۔ اب رہی سورہ ملک پڑھنے کی بات اور کتنی روٹی پر پڑھنا چاہیے اس کی بات، دیکھیں خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ قرآن عظیم پورا کا پورا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ قرآن عظیم کی کسی بھی ایک سورت کو مخصوص نہ کر لیں کہ اسی سے آپ کو ثواب ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ 100 من نہ 21 کلو، آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اتنی روٹی بنا سکتے ہیں، اور روٹی نہ بھی بنائیں تب بھی آپ کو ایصال ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ روٹی ووٹی کا اہتمام نہ کریں اور خود بیٹھ کر 41 مرتبہ، جیسے کہ پڑھنے کا ایک ورد ہے اس کا کہ 41 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ خود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اس کو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دن کے اندر پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں کے اندر آپ کی یہ سورہ بقرہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے سورہ ملک کی فضیلت جو ہے وہ جمعے کے لیے خاص ہے، تو آپ اس کی جو فاتحہ ہے وہ جمعے کے دن دلا لیں، آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بھی صورت قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، اور سورہ اخلاص ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا تو اس کو 10 پاروں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح 2 بار پڑھا تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن عظیم کا ثواب ملا کرتا ہے۔ تو آپ ان سے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ کسی بھی ایک سورت کو مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، اور اگر پڑھنا ہی ہے آپ کو تو آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ ملک جو شخص رات کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرتا ہے تو اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کوئی شخص اگر فجر کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے کاروباروں میں ترقیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن عظیم آپ کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کو اس سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور خاص طور پر یہ جو سورہ ملک یعنی تبارک الذی کو جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ جمعوں بس روٹیوں پر پڑھنا ہے، تو ایسا کوئی بھی شریعت کے اندر ثبوت نہیں ملتا ہے ان چیزوں کا کہ آپ کو 1.25 من پہ ہی پڑھنی ہے یا 21 کلو پہ ہی پڑھنی ہے تو اس کے اندر 2 کلو دیسی گھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورتوں کا بنایا ہوا ایک فارمولہ ہے۔ جی ہاں، چند عورتوں کے بنائے ہوئے فارمولے کو آج کی امت جو ہے فالو کرتی چلی جا رہی ہے اور یہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ اب اس کو جو ہے بیکری کے اندر بنوایا جاتا ہے، اور ہر شوہر جو ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی دن پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی موقع پر تیار نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد جو ہے محلے میں سے اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہمارے یہاں پڑھ دو، ہمارے یہاں تبارک ہو رہی ہے، ہمارے یہاں آ جاؤ پڑھنے کے لیے۔ تو اس سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کر دیا کریں۔ تو یہ تھا تبارک پڑھنے کا آسان طریقہ جس کو آپ بآسانی خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب رہی اس کے اندر روزوں کی فضیلت، جیسے کہ رجب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر روزے رکھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا تو اس کو 3 سال کی عبادت کا یعنی 3 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح جس نے دوسری تاریخ کا روزہ رکھا تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اسی طرح جس نے تیسری تاریخ کا بھی روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ہو گیا،
پہلے روزہ رکھنے پہ 3 سال کا ثواب، اس کے بعد میں 2 سال کا ثواب، تو 5 ہو گئے، اس کے بعد میں 1 سال کا اور، یعنی 3 روزے رکھے اور 6 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں خاص ہیں اس کے اندر، آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے سفر پر بلایا ہے، وہ بھی رجب کا مہینہ ہے۔ 27ویں شب کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ شب معراج یعنی وہ رات جس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، جہاں اللہ رب العزت نے تمام درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ کتنی مبارک وہ رات ہوگی، وہ رات اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو ہمیں اس رات کے اندر خاص عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمیں جو ہے رجب کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو ایک عورت پر عاشق ہو چکا تھا، اور اس عورت کے ساتھ میں وہ بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت جو تھی وہ کبھی بھاگ جایا کرتی تھی، کبھی بچ کر نکل جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا موقع آیا کہ اس عورت کو اس شخص نے گھیر لیا۔ اب وہ عورت جو تھی بالکل بے بس ہو گئی اور وہ پریشان ہونے لگی، جھٹپٹا کر بھاگنے لگی، اور اس نے اس عورت کو بھی کسی صورت منا لیا، بالکل تیار کر لیا۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ ایک شورا دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے شور و غل کر رہے ہیں اور چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ تمام پبلک بھاگ کر یہ کون سے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے جو چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے اس سے کہا کہ بھائی آج جو ہے وہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تمام مسلمان رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ شخص جو غلط ارادہ دل کے اندر کیے ہوئے تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ غیر مسلم تھا۔ تو یہ صرف اس بات کو سننے کے بعد کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، اپنے گناہ سے باز آ گیا اور سیدھا اپنے گھر بھاگ گیا۔ کہنے لگا کہ بھائی بتائیں، رجب کا چاند نظر آ گیا اور میں اتنا برا کام کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اور اس شخص کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو خوشخبری سنا دو کہ اس نے جو عمل کیا ہے یہ ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ اے شخص، جو تم نے آج گناہ کا دل میں ارادہ کیا تھا اور رجب کا چاند دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر خوف خدا طاری ہوا اور تم نے اس گناہ سے رک گئے اور باز آ گئے اس گناہ سے، تو اس پر اللہ رب العزت تم سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا ہے۔ تو یہ جو غیر مسلم تھا رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیں، رجب کا وہ مہینہ ہے جس کا غیر مسلم بھی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ پہلے کا دور تھا کہ غیر مسلم بھی اس کا ادب و احترام کر رہے تھے، اور یہ ایک آج کا دور ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی رجب کے مہینے کا کوئی بھی ادب و احترام نہیں کرتے۔ ہمیں خاص طور پر رجب کے مہینے کے اندر ادب و احترام کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافلوں کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔